आसुला नाज़रीन प्रोग्राम में हूं त तव्हां मूंखे हमेशह सियासी प्रोग्राम में ॾिसंदा आहियो ऐं सियासतदाननि सां ऐं मुंहिंजे प्रोग्राम में सभ खां वधीक ख़वातीन हूंदियूं आहिनि। तव्हांखे पाण ख़बर आहे असांजूं ख़वातीन जेके हूंदियूं उहे टैलेंटेड आहिनि ॾाढियूं। 52% आहिनि असांजी आबादी जूं। क़ाइदे मोहम्मद अली जनाबी चयो उहा क़ौम तरक़ी नथी करे सघे जंहिंमें ख़वातीन जी पार्टिसिपेशन न हुजणु खपे। जश्न आज़ादी तव्हांखे मुबारक हुजे। अज़ीम क़ौम सां ताल्लुक़ु रखां थो। धरती माउ आहे ऐं धरती सां रिश्तो ई अहिड़ो आहे, मोहब्बत जो रिश्तो आहे ऐं मुल्क खुशनसीब कौमन के मिलंदो आहे। आज मुझे ज्वाइन किया है, ख़ुद भी बहुत ही यानी कि उनके साथ मेरा ऐसा ताल्लुक़ है, उनकी फैमिली के सारे मेंबर्स मुझे जानते हैं, हस्बैंड से लेकर उनकी बेटियां, और उनके साथ रिश्ता ही ऐसा है, हमेशा आना जाना होता है। एक पूरी ज़िंदगी दे दी है इस फील्ड को। डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा मेरे साथ हैं, MP MNA रह चुकी थी, MP हैं, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं, डॉक्टर भी हैं, घर को भी देखती हैं, सियासत को भी देखती हैं, मल्टीटास्किंग करती हैं। जश्न आज़ादी आपको मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक, और आपके चैनल के इस चैनल के तवज्जुह से तमाम पाकिस्तानी जहाँ जहाँ दुनिया में ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको जश्न आज़ादी मुबारक। और दूसरी तरफ मेरे साथ हैं, उनके साथ भी ऐसा ही रिश्ता है, और कभी कभार तो आपको पता है चोली दामन का साथ है हमारा, सियासतदानों का और एक एंकर का। तो कभी कभार वो हमें डांट भी देती हैं, और मैं बड़ा कूल माइंडेड हूँ आपको पता है, और MNA रह चुकी हैं, सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं, वुमेन विंग सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, और बहुत उन्होंने ट्रैवल किया है, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। और ऐसी खातून हैं जो ख़वातीन को प्रमोट करती हैं। मुझे ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं ज़िंदगी के अंदर जो ख़वातीन को प्रमोट करें। तो नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ हैं। जश्न आज़ादी आपको मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो, और तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा आज़ादी मुबारक हो। और मुझे इलाइक़े सां ताल्लुक़ ऐं जाथों मां जाथे पैदा थियो आहियां उन डिस्ट्रिक्ट सां ताल्लुक़। हाणे डिस्ट्रिक्ट ज़रूरु स्प्लिट थियो आहे, कश्मीर ऐं डिस्ट्रिक्ट जेकाबाद। ऐं एक्टिव डॉक्टर हुआ पहिरियां। हमारा फ़ख्र हैं और हमारी मान है, शान है। हमारी बच्चियां, असांजी छोकिरियूं यंग, उहे ज़रूरु फोर्स में अचनि, अॻिते वधनि, क़ौम जो, इलाइक़े जो ऐं माण्हू जी ख़िदमत करनि। इहा असांजी पहचान आहिनि। DSP दरख़्शां आहिनि साउथ में। मनीषा रुपीता मूंसां गॾु आहिनि। मनीषा, तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में, और जश्न आज़ादी तव्हांखे मुबारक हुजे। तव्हांखे भी मुबारक हुजे एंड अहले वतन जे सब वासिन के मुबारक हुजे। डॉक्टर साहब, एक जो सियासतदान होता है घर को भी देखता है, आपको पता है, पार्टी भी, सब कुछ भी, तो एक बड़ी मल्टीटास्किंग जॉब होती है आपकी जो है ना। ख़वातीन वैसे भी बाय नेचर फितरतन मल्टीटास्किंग होती हैं बनस्बत मर्द के। मैं हमेशा यही कहता हूँ। आज खुशी का दिन है, शुरू में 14 अगस्त, शादी के बाद अब सियासतदान है, फर्क तो आया होगा वो जो है ना जिस तरह सेलिब्रेट किया जाता है, क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का, और काफ़ी दिनों के बाद हमारा टॉक शो हो रहा है आपके साथ। देखिए, 14 अगस्त हो या कोई भी त्यौहार हो, वो वक्त के साथ साथ उसकी अहमियत भी मुख्तलिफ़ तरीके से उसकी अहमियत हो जाती है, और हम सेलिब्रेट भी डिफरेंट तरह से करते हैं। जब हम बचपन में थे तो 14 अगस्त जिस तरह से मनाते थे हमारे स्कूलों में, चूँकि मैं एयरफोर्स के स्कूल में पढ़ी थी, तो बड़े ज़ोर और शोर से 14 अगस्त मनाया जाता था। नए कपड़े बनाए जाते थे, वो झंडियाँ हम खुद घर में बैठ के बनाते थे। आजकल के तो बड़ा इजी हो गया है कि झंडियाँ बाहर जाए आपको मिल जाती है, तो खुद पेंट करते थे, घर को सजाते थे, चरागा करते थे और बहुत एंजॉय करते थे। और फिर जब बड़े हुए डिबेट्स करते थे 14 अगस्त को, फिर उसके बाद शादी के बाद फिर सियासत में आ गए। तो सियासत में तो आपको पता है 14 अगस्त का दिन कितना बिजी डे होता है। लेकिन आपके चैनल का ये जो प्रोग्राम हो रहा है, मैं ये कहती हूँ कि ये जो हम झंडियाँ लगाते थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको सेलिब्रेट करें, लेकिन जिस तरह से क्लाइमेट चेंज पे जो टेम्परेचर का जो हो रहा है, और जिस तरह से अभी MKM शजरकारी भी लगाया कर रही है, मैं ये समझती हूँ कि 14 अगस्त को आज के दिन हम अगर एक पौधा लगाते हैं पाकिस्तान के लिए, तो मेरा ख्याल में
اس وطن عزیز کے بہتری کے لیے، اس کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے آپ اپنی کنٹریبیوشن کریں گے، تو میں ضرور یہ کہوں گی کہ آج کے دن ایک پودا لگائیں تاکہ وہ پودا بڑھے، اور کل اس کے سائے میں ہم تو شاید نہیں بیٹھیں گے لیکن ہماری اولاد ضرور بیٹھے گی اس میں. صحیح، پرچم کشائی کرتے ہیں ہم. اب پرچم کے ساتھ محبت، ایک لگن ملک کے ساتھ، وطن کے ساتھ، دھرتی کے ساتھ جو ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں، جب اپنے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں نا، اسی کی باڈی لینگویج ہی الگ ہوتی ہے. میں بھی آپ کو پتہ ہے ہر جگہ جاتا ہوں، لیکن آپ ایک اجنبی لگتے ہیں، دوسری جگہ رہتے ہیں، کرتے ہیں. ہونا چاہیے آپ کو، باہر کے کلچر کو آپ دیکھیں، آپ جینس پہنیں، سب کچھ پہنیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اپنے وطن اور اپنے جو نیشنل ڈے ہے، نیشنل اینتھم ہے، اس کا ایک اپنا ہی ایک اٹریکشن ہے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا. یہ بہت ہی زبردست موقع ہے جس پہ آپ نے انوائٹ کیا ہے مجھے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ دن ہے جس کو سیلیبریٹ کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ کیک کاٹ لیا، یہ جھنڈیاں لگا لیں. یہ وہ دن ہے جب ہمیں اپنے بڑوں کی قربانیوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت جانیں دی ہیں. اپنی اگر فزیکل جان نہیں دی تو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، جس کی یاد میں وہ بیٹھ کے روتے رہتے تھے. کتنا عرصہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے روتے ہوئے بیٹھ کے کہ ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی اینڈ شی couldn't go there. تو وہ والی جو چیزیں ہیں وہ مجھے اندازہ ہے کہ کتنا ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ہم سے بڑوں نے. اب جہاں تک باہر کے ملکوں کا اور اس کا، آپ یقین کیجئے جب میں استنبول میں تھی، کسی بھی فنکشن میں جاتے تھے، کسی بھی جگہ جاتے تھے تو قومی ترانہ شروع ہوتا تھا اور میرے آنسو ٹپ ٹپ بہنے شروع ہو جاتے کہ میں خود اپنے آپ سے اتنا امبیرس ہوتی تھی کہ میں ایز اے چیف گیسٹ بیٹھی ہوں یا کچھ اور آنسو ہی نہیں رکتے. کیا ہوا بھائی؟ ملک یاد آتا ہے، اتنا زیادہ ملک یاد آتا ہے کہ حالانکہ پتہ تھا 4 سال بعد واپس آ جائیں گے، بیچ میں بھی آتے رہے واپس. سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت سینریاں ہمارے پاس ہیں، ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں، ہم کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے ہیں اس پاکستان کو. یقین کیجئے کہ میں دبئی جب جاتی تھی میں باقاعدگی سے رو رہی ہوتی تھی وہاں کھڑے ہو کے کہ ہمارے کراچی کو ایسا ہونا تھا، اور کیا اس کو کھنڈر بنا کے اور کوڑے کا ڈھیر بنا کے اور سارا سب کچھ وہاں چلا گیا. تو یہ والی چیزیں اگر ہم لوگ سوچنا شروع ہو جائیں نا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے ملک کو کرنا ہے، کمانا بھی یہیں سے، کھانا بھی یہیں سے، اور اس کو پروموٹ بھی کرنا ہے، اس کو ڈیولپ بھی کرنا ہے، اس کی ترقی میں حصہ لینا ہے. یہ والی چیز اگر آ جائے ہم لوگوں کے اندر تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کسی سے پیچھے. ٹیلنٹ دیکھیں، ٹیلنٹ کے حساب دیکھیں. آج ہی 2 بچے میتھمیٹکس میں اولمپکس میں برانز میڈل جیتا ہے. اس سے پہلے ارشد کا آپ کو پتا ہے، مطلب کون ہے جو ذرا سا بالکل وہ ہے نا، یہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو وہ لٹرلی ایسی بات ہے کہ ذرا سی ان کو ذرا سی ہمت افزائی، بس کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا پاکستان. صحیح. ڈی ایس پی صاحب، زندگی हिकिड़ी चैलेंजिस भी आहिनि. तव्हांजी चैलेंजिंग जॉब आहे ऐं फ़ख़ुरु आयो असांजो. आई प्राउड ऑफ यू. ऐं तव्हां ख़िदमत कयो था, प्रोटेक्शन कयो था, सरमायो हिन वतन जो ऐं धरती सां मुहबत जेकी आहे अनटूट हूंदी आहे, एतिरी हूंदी आहे हद खां वधीक, पंहिंजी जान खां वधीक. कीअं डॉक्टर थी करे फोर्स में अचणो, मन वॾो फ़र्क़ु आहे. हे डॉक्टर काथे, DSP थियणु, वरी 14 अगस्त, अॻु में 14 अगस्त कीअं मल्हाईंदा हुआ, हाणे कीअं आहे, छा चवंदा? आपका जो क्वेश्चन है उसके पहले पार्ट का जवाब तो ये है, हम कहते हैं कि हमेशा औरतों को वुमेन फ्रेंडली प्रोफेशंस में जाना चाहिए. हाँ सही. सॉफ्ट प्रोफेशंस में जाना चाहिए, और मेडिकल उसकी सबसे बड़ी मिसाल है. तो क्योंकि मेरी सारा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे सारे सिबलिंग डॉक्टर्स हैं, तो इट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड ऑफ मी कि मैं भी डॉक्टर बनूं. और बिकॉज़ ये कहा जाता था मेरी फैमिली में कि मैं सबसे ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हूँ, तो मुझे इसी तरह के प्रोफेशन सूट करेंगे. बट आई डोंट नो, वो जो सेटिस्फेक्शन होती है, वो जो हमें किक मिलती है, दैट व्हाट शुड आई बी इन माय लाइफ, वो मुझे कभी मिली नहीं थ्रू आउट दैट. जो मैंने मेडिकल में अपना वक्त गुजारा, उसकी प्रिपरेशन में वक्त गुजारा. So I always wanted to set an example, always wanted to do what people did not expect me to do in my life. सही. कुछ ऐसा जो ये समझा जाए कि हम नहीं कर सकते, वो करना, that is I think another level of satisfaction. So I thought कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए that I also set precedent for other women.
تو اس سے بڑھ کر مجھے پولیس سے بڑھ کے وہ امپاورنگ پوزیشن کوئی نظر نہیں آئی، بیکاز ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں تحفظ دیں، میں کہتی ہوں کہ میں ایسی بنوں کہ میں دوسروں کو تحفظ دوں، ہمیں خدا ایسی اپرچونٹیز دے کہ ہم ان امپاورڈ پوزیشنز میں ہوں کہ ہم کچھ مانگے نہیں، ہم لیڈ کر کے دکھائیں، ہم کچھ ایسا کر کے دکھائیں جو ہماری کنٹریبیوشن ہو۔ بچپن میں سب ڈسکس کرتے تھے، کسی کو امریکہ جانا تھا، کسی کو کینیڈا جانا تھا، کسی کو کہیں جانا تھا، اینڈ جب ہم لوگ یونیورسٹی کے لاسٹ ایئر میں تھے گریجویشن کے، سو ایوری ون واز پلاننگ۔ آج بھی میرے دوست کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی یو ایس اے میں ہے، I was the only one who wanted to stay back. I was the only one جو میں کہتی تھی کہ مجھے باہر نہیں جانا، مجھے یہیں پہ رہ کے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اپنے معاشرے میں۔ So I am happy and I am proud of that decision that I took on that day کہ میں یہیں پہ رہ کے اینڈ وہ جو ہمیں سیٹسفیکشن ملتی ہے when we are the protectors of our society. ویسے عورت کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، but we women as the protectors of other people, other citizens of Pakistan, I think that feeling cannot be replaced ever. So this was the only reason, the only inspiration behind my decision. The second part of your question کہ پہلے کیسے مناتے تھے اور اب کیسے مناتے ہیں، جیسے ابھی آپ آئی ہیں، جی جی، آپ جس طرح ریلیاں جا رہی تھی، پرچم لے کے لوگ جا رہے تھے، آپ ٹائم نکال کے آئی ہیں، جی جی، ایک اپنا یہ ایک جذبہ ہوتا ہے۔ میں آج دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ اور کافی جگہوں پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں وہ فیلنگ نہیں آتی جیسے ہم پہلے پیشنیٹ تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے وہی فیلنگ آتی ہے، وہی جذبہ مجھے محسوس ہوتا ہے، دا سیم پیشن ان مائی ہارٹ۔ آئی واز آلویز ایکسائٹیڈ، میں بچپن میں بہت ایکسائٹیڈ ہوا کرتی تھی کہ 14 اگست آ رہا ہے تو وہ ہم نے کپڑے لینے ہیں، وائٹ کپڑے لینے ہیں، پھر اس پہ جھنڈے کا کلر ہم نے پہننا ہے، آلسو وی گاٹ فیس پینٹنگ کر کے جھنڈا بنوانا ہے، اسکول میں فنکشنز کرنے، ڈبیٹس کرنے، دیٹ لیول آف سیلیبریشن۔ اب ہماری سیلیبریشن یہ ہے کہ ہم جو ہے وی انشور دیٹ دا سیکورٹی از پرووائڈیڈ ٹو دا سٹیزنس فار دا سیکور سیلیبریشن۔ جی، میں سب سے بڑا سوال یہ کرتا ہوں آپ تینوں گیسٹ سے، ہمیں ملک نے کیا دیا ہے، ہم اپنے ملک کو کیا دے رہے ہیں نا؟ پہچان ہے، امتیاز میر کا نام ہے، ڈاکٹر صاحبہ کا، MNA صاحبہ آپ کی پہچان ہے، وہ جو کنٹریبیوشن ہے جو ہر کوئی کرے، کوئی تبدیلی کوئی نہیں لا سکتا۔ ہم کوئی ایک بڑا پریسٹ تھا، انہوں نے ایک بڑی چیز لکھی تھی اپنی قبر کے اوپر، جب میں جوان تھا میں نے سوچا کہ میں پوری دنیا کو تبدیل کروں گا۔ جب میں 40 سال کا ہوا میں نے کہا یار میں نے دنیا کو تبدیل، میں اپنے ملک کو تبدیل کروں گا۔ جب میں نے مرنے کے قریب آیا تو میں نے کہا نہ دنیا تبدیل کر سکا نہ ملک تبدیل کر، کاش میں اپنے آپ کو چینج کرتا، لوگ مجھے دیکھ کر چینج ہو جاتے۔ تو ہم اپنے آپ کو چینج کریں اور کنٹریبیوٹ کریں۔ بریک جو ٹائم تھا بریک ہم بتائیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، کنٹریبیوشن کرتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا۔ ڈاکٹر صاحبہ کنٹریبیوشن، جس طرح آپ نے درخت کی بات کی کہ درخت لگائیں، بہت ہی اچھی چیز ہے، کلائمیٹ کے لیے بہت سی اچھی۔ میں 3-4 چیزیں اور ایڈ کر دوں، اپنی خواتین، لڑکیوں اور بچیوں کو پڑھوائیں۔ بالکل، سب سے بڑا وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہو اور اس کی خاتون کو ایجوکیشن نہیں ہو۔ اگر خاتون پڑھی لکھی ہوگی تو پورا گھر پڑھا لکھا ہوگا، اگر مرد پڑھا لکھا ہوگا تو ایک پڑھا لکھا ہوگا۔ یونٹ کو پڑھانا ہے تو خاتون کو پڑھائیں۔ ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ چیز جو ہے، ایگریکلچر، جسٹس، یہ 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں، اس کے اوپر تو کمپرومائز ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کیا کہیں گی؟ میر صاحب دیکھیے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن میں اس سے بڑھ کے ایک چیز کہوں گی، جس طرح سے وقت تبدیل ہو رہا ہے، دنیا چینج ہو رہی ہے، اور جو بزنس ہے اور ہر طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ٹرانسفارم ہو رہی ہیں، اس میں ای کامرس جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ۔ ہماری جو گھر میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اگر ہم کچھ نہیں کرتے صرف ان کو ای کامرس کی نالج دے دیں، اتنی ٹیلنٹڈ خواتین ہیں، آپ سندھ میں خواتین دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، کسی بھی صوبے کی خواتین دیکھ لیں، وہ اتنی ٹیلنٹڈ ہیں۔ اگر آپ ان کو یہ صرف کرا دیں گے نا تو آپ کی جو اکانومی ہے وہ اس میں وہ اتنا پازیٹیو، ان کے موسٹ پرومیننٹ کنٹریبیوشن ہوگی خواتین کی۔
ہم نے یوتھ کو کہیں نہ کہیں اگنور کر دیا ہے خواتین کے ساتھ. خواتین کو تو اگنور اس لیے ہم کرتے ہیں کہ مین میڈ سوسائٹی ہے. مرد جو ہے وہ کبھی بہت کم مرد ہیں آپ جیسے میرے بھائی وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ خواتین آگے بڑھیں. یہ سوچ نہ صرف پاکستانی مرد کی ہے, یہ انٹرنیشنل ہے. آپ امریکہ میں جائیں گے وہاں بھی یہی سوچ آپ کو ملے گی کہ وہ نہیں چاہتے کہ خواتین ان سے آگے جائیں. اب خواتین کو چاہیے کہ وہ مضبوطی سے جہاں کہیں بھی ہیں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کسی بھی شعبے میں ہے, وہ اسی طرح کانفیڈنٹلی آگے بڑھیں. ہم لوگ جب آگے بڑھے ہیں تو ہمیں کسی نے ہاتھ نہیں ہمارا پکڑا کہ آپ آگے بڑھیے تو ہم آپ کو آگے, وہ ہمیں اتنے وہی لوگ ملے جنہوں نے ایک دھکا ہی لگایا کہ یہ پیچھے ہی جائے. لیکن الحمدللہ آپ کے پیرنٹس کی اپ برنگنگ, فادر بھائی آپ کے پیچھے کھڑے تھے, جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ آئے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے تو ہمیں بہت کچھ دے دیا, عزت دے دی, شہرت دے دی, سب چیزیں جو پاکستان کا حق نہیں تھا, فرض نہیں تھا, وہ بھی اس نے دیا. لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ سب سے پہلے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو ایک قوم بنائیں. صحیح. آج 77 سالوں کے بعد بھی ہم ایک قوم نہیں بنے. آج بھی ہم بٹے میں ہیں, سندھی, پنجابی, بلوچی میں. ہر ایک کی اپنی لینگویج ہے. میری لینگویج اگر کوئی اور ہے اور میری برابر میں بیٹھی ہوئی خاتون کی ہے لینگویج کوئی اور ہوگی, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ پاکستانی نہیں ہے یا اس کو ایکول شہری نہیں ہے. ایک قوم بنانا ہے اور اس میں ہم سب کو مل کے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. دوسری بات, جب ہم بات کرتے ہیں کہ ملک میں بحران ہے, بجلی کا بحران ہے, ملک کی معیشت جو ہے وہ اس کا پہیہ مائنس میں چل رہا ہے, ہم خود کیا کر رہے ہیں کنٹریبیوشن اس میں؟ ایک چیز یہ ہم آج کے دن یہ سوچ لیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. میں اگر اپنی ذات کی بات کروں, میں یہاں تشہیر نہیں کرنے آئی اپنے کاموں کی, لیکن میں یہ کافی دیر سوچتی رہی. جب میں MNA تھی شاید مجھے اتنا شعور اس وقت نہیں تھا, لیکن آج میں جس سیٹ پہ بیٹھی ہوں اللہ نے مجھے جو بٹھایا ہے تو مجھے شعور آیا ہے. میں نے کیا کیا کہ میں نے جو علاقے ہیں جیسے چھوٹے جو کچی آبادیاں ہیں جس میں PNT آتی ہے, دہلی کالونی آتی ہے, جس میں شری جنا کالونی آتی ہے, وہاں کے یوتھ کو میں نے اٹریکٹ کیا. وہاں سے بچوں کو ہم نے پکڑا اور ان کو ہم نے ای-کامرس کا کورس کرایا اور اس میں بچوں کو ہم نے ان کے اکاؤنٹس بنائے ہیں. اب جب وہ چیزیں خریدنا بیچنا شروع کریں گے, جب وہ ارننگ کریں گے تو یہ صدقہ جاریہ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنا کام کر دیا. ہم نے خواتین کو جتنی فیمیل اسٹوڈنٹس تھی ان کو ہم نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا شروع کیا ہے. دیکھیں ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ, ہم اسکولوں کی بات کرتے ہیں, ہم کرٹیسائز کرتے ہیں نا بیٹھ کے, ہر شخص کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے جو بھی ٹاک شوز میں آتا ہے. کوئی ہمیں میرا خیال میں آج کے دن سے ٹرینڈ چینج کرنا چاہیے. ہمیں یہاں بیٹھ کے کہنا چاہیے کہ دس از دا پرابلم اور دس از دا سلوشن. آپ سلوشن دیجیے اور اب آپ سلوشن کی طرف جائیں اور وہ باتیں اس پہ کریں گے, جی میرے پاس اس مسئلے کا یہ حل ہے. تبھی تو ہم ایک اچھے پاکستانی, محب الوطن پاکستانی کہلائیں گے اور پاکستانی ہونے کا حق ادا کریں گے. نصرت صاحبہ, جس طرح کہہ رہی ہیں میں اس سے 100% ایگری کر کے آتا ہوں, کیونکہ میں ویسٹ میں رہا ہوں, امریکن کے ساتھ رہا ہوں, ہر کسی کے ساتھ رہا ہوں. جینڈر ڈسکرمنیشنز, ریشل, یہ ساری چیزیں ہیں, آپ کو پتہ ہے, اس سے انکار نہیں ہے. پاکستان میں میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, اس سے بھی انکار نہیں ہے. ایک پاورفل وومن, ایک انڈیپینڈنٹ وومن سے ڈر کیوں ہوتا ہے, خوف کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ دنیا پوری, صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, پوری دنیا جو ہے نا وہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے ایکچولی. کہ وہ چاہے ہم یہاں پہ ہوں چاہے کہیں پہ بھی ہوں, مرد, گھر کا مرد نہیں چاہے گا کہ مجھ سے اوپر جائے گی, یہ مجھ سے بہتر پوزیشن میں ہو یا یہ بات کرے اور میں مان لوں. تو وہ جو انسیکیورٹی ہے جو ان کی روح کے اندر گھسی ہوئی ہے ایکچولی, کہ بچپن سے جو, جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ بیٹی کو کم دینا, بیٹے کو زیادہ پریفر کرنا, یہ بڑے شہروں میں شاید کم ہوگا لیکن چھوٹے شہروں میں یا گاؤں گوٹ میں وہاں بیٹے کو بہت پریفرنس دی جاتی ہے. ایون یہاں پہ پڑھے لکھے گھروں میں بیٹا بہت امپورٹنٹ ہے. بیٹی چاہے ایک ہی ہو لیکن اس کو اگنور کرنا ہے,
اس کو ٹینشن میں رکھنا ہے. اور اگر اس میں سے کوئی نکل کے آ جاتا ہے اوپر کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہاں پھر ہرڈل بنیں گے. یہ نہیں کہ وہ اس کو اس طرح منع کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کرٹیسائز کریں گے کہ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا, تم نے وہ ٹھیک نہیں کیا, تم نے وہ بات کیوں نہیں کی, ایسے کیوں کیا. ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں, ٹوٹل ڈسکریج, جسے کاٹنا کہتے ہیں. آپ کو ماں باپ کے گھر سے مل سکتے ہیں یہ تعاون, آپ کے والد صاحب آپ کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں, بھائی کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن جب آپ دوسرے گھر میں آتے ہیں جہاں پہ آپ بالکل اجنبی ہیں اور انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہوتے 4-5 سال لگ جاتے ہیں, اس میں آپ اگر اپنا مقام بنانا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کو یہ ہوگا کہ ہمارے گھر میں تو کسی لڑکی نے جاب نہیں کی, تم کیوں کر رہی ہو. تو یہ والی چیزیں جب آتی ہیں نا تو وہ بیچاری آہستہ آہستہ دبتی جاتی ہے اور پھر اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ کیا تھی. رائٹ. پھر بچے ہو جاتے ہیں, ان میں لگ گئے سال اس میں ان کی پرورش میں گزار دیے, پھر آخر میں کہا جاتا ہے تم نے ایسا کیا کیا, سبھی کرتی ہیں. تو یہ والی چیزیں جب آتی ہیں نا تو عورت سمجھتی ہے کہ میں واقعی آئی ایم ناٹ ورتھی آف اینی تھنگ. اور اس میں سے اگر کوئی 1-2 نکل آئے باہر, پتہ نہیں کون سی فائٹ کر کے, اور وہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا بڑا ہو, وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہو, یا آپ کے بچے اتنے گرون اپ ہو جائیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, پھر وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور آپ کے لیے رستے ہموار ہو سکتے ہیں. لیکن آپ گھر سے نکلیں تو باہر مردوں کی دنیا, مرد یہ سمجھتا ہے کہ جو عورت باہر نکلی ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ نرس ہے, چاہے روسٹس ہے, چاہے جو بھی وہ, یا پولیٹیشین ہے ایون, وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری پراپرٹی ہے, یہ تو گھر سے نکل آئی باہر, اس کو ہم جیسے مرضی ٹریٹ کریں, جتنے مرضی اونچے عہدے پہ لے جائیں یا جتنے مرضی نیچے اس پہ لے جائیں, اگر یہ ہماری بات نہیں مانے گی تو شی از نو بڈی. تو جب یہ والی چیزیں اسپیشلی پاکستان میں ہوں گی تو مجھے بتائیں کہ وہ کتنی کی عورتیں نکل سکتی ہیں, کتنی کی عورتیں اپنے آپ کو سیف رکھ کے نکل سکتی ہیں. تو اس کے لیے بہت مضبوط ہونا ضروری ہے, کریکٹر کا آپ کو بہت مضبوط ہونا ضروری ہے, اندر سے آپ مضبوط ہوں, کیونکہ آپ کی جڑیں آپ کی فیملی سے آ رہی ہوتی ہیں. اگر وہاں پہ آپ کی اسٹرانگ پرورش ہوئی ہے نا تو پھر دنیا کا کوئی انسان آ جائے آپ کو فرق نہیں. میں آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کروں, 2 چیزیں میں نے ہمیشہ سوسائٹی کے اندر دیکھی ہیں. آپ اور ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, سب سے زیادہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا. ایک, جب لڑکی گھر میں ہوتی ہے تو سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرائے گھر جائے گی, ایک سب سے زیادہ پہلی اس کے ذہن میں رکھنا. دوسری چیز, اس کی ماں ہی کہے گی, اس کی بڑی بہن ہی کہے گی, آپ کو بس وہیں گزارا کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو یہ کہنا چاہیے, ہم آپ کی کسی انسان سے شادی کریں, اگر جانور نکلے تو گھر واپس آنا, گھر آپ کا ہے. یہ چیز جب تک ہم نہیں کریں گے, آپ کی طرف آؤں گا ڈی ایس پی صاحب. بچپن میں میں جب MBA کر رہا تھا تو میں نے ایک چیز پڑھی تھی, SWOT انالیسس, مطلب تو اسٹرینتھ ویکنیسز یہ ہم پڑھتے تھے. ہم بحیثیت قوم ایک نگیٹیوٹی پہ ہم زیادہ جاتے ہیں کہ یہ پرابلمز سلیوشنز پہ نہیں جاتے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ خواتین کو واقعی ہمارے پاس اتنی اپرچونٹی, کتنی CEOs ہوں گی, کتنی MDs ہوں گی, کتنی پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیسیشن میکنگ پہ. میری رول ماڈل میری والدہ تھی, میں پرو وومن تبھی ہوں. میری دوسری رول ماڈل محترمہ بے نظیر بھٹو شہید تھی, یہ میری رول ماڈل رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ مجھے لگتا ہے کہ کمی اس سوچ کی ہے, اپرچونیٹیز کی کمی نہیں ہے. آج میں آپ کو دکھاؤں کہ اگر کسی بھی گھر میں آپ دیکھیے گا, ضرور یہ ہم سب کی آبزرویشن ہوگی کہ اگر کسی گھر میں فائنینشیل لاسز آتے ہیں تو مرد ہمیشہ اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے, دیٹ شی شوڈ ریسکیو می آؤٹ آف دس, اس کی کوئی نہ کوئی سیونگ ضرور ہوگی. اور آج بھی اگر کوئی کسی مصیبت میں ہوتا ہے, آپ یہ شاید مرد حضرات مانیں یا نہ مانیں, لیکن ان کی جو پہلی امید یہی ہوتی ہے کہ میری ماں, میری وائف, میری بہن, کوئی نہ کوئی ان میں سے مجھے ضرور ریسکیو کرے گا. ہمارا کانفیڈنس, ہمارا ٹرسٹ عورت میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر مین. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس بلیف سسٹم کو جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے کہ جو ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی ہے وہ مرد ہے, ہم ڈرتے اس اپنے بلیف سسٹم کو شیٹر ہوتا ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے. ہم اس پرسیپشن کو چینج ہونے سے ڈرتے ہیں کہ اگر یہ پرسیپشن چینج ہو گیا تو وہ جو اتھارٹی جس پہ ہم نے صدیوں سے مونوپولی کی ہے تو اس کو کون جواب دے گا.
बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट women आर अ गुड डिसीजन मेकर्स. उनकी जो इंस्टिंक्ट है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग है, उनका जो करेज है, इट हैज़ नो पैरेलल इन द वर्ल्ड. दूसरी बात ये, हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट किया हुआ है, मर्द औरत. व्हाट वी नीड टू परपगेट दैट इट इज़ अ रिलेशनशिप जो पार्टनरशिप के बेसिस पे है, जो म्यूचुअल बेसिस पे है. आज अगर मैं आपको कहूँ, अगर मैं कामयाब हूँ लाइफ में, तो वो क्या सिर्फ क्रेडिट मुझे जाता है? वो अपॉर्चुनिटी किसने दी? एक मर्द ने दी, माय फादर. वो अपॉर्चुनिटी पढ़ने की किसने दी? मेरे फादर ने दी. तो वो एक मर्द थे, ठीक है. सो वो जो हम लोग ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं शुरू से, अपॉर्चुनिटी. दूसरी बात अब यहाँ पे ये आती है कि अपॉर्चुनिटी हमें कोई दे क्यों? वो तो बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ, बाय वर्च्यू ऑफ राइट हमारी होनी चाहिए. हमें ये मानने की ज़रूरत है कि ठीक है, देयर आर लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन आवर सोसाइटी. लेकिन अब दौर ये है, जैसे इन्होंने कहा कि ई कॉमर्स का दौर है, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वॉट एवर आप जो भी करना चाहें, सिर्फ आपने क्या देना है? आपने वो कॉन्फिडेंस देना है औरत को कि तुम्हें जहाँ जाना है, जो फील्ड ज्वाइन करनी है, आई एम विद यू. हमें उस कॉन्फिडेंस की कमी है, हमें कॉन्फिडेंस की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है. मुझे ये महसूस होता है कि हमें वो अपनी हर लड़की को, हर बच्ची को वो कॉन्फिडेंस दिलाना कि तुम जो डिसीजन लोगी, हम तुम्हारे डिसीजन के साथ हैं, इंस्टीड ऑफ टेलिंग हर कि तुम्हें ये डिसीजन लेना चाहिए. इस चीज़ की कमी है. बाकी वो तो हमें उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, औरतों की, लड़कियों की कंट्रीब्यूशन कितनी इंपॉर्टेंट है, वो हम सब जानते हैं. एक और परसेप्शन है, हम हमेशा कहते हैं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूँ, तभी वो मेरी कंट्रीब्यूशन होगी, मैं यूनिक बनूं. तो मैं जब इस प्रोफेशन में आई तो मैं सोचती थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है, उस डेफिनेशन क्या है उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की. फिर विद माय लिमिटेड एक्सपीरियंस इनटू दिस प्रोफेशन एंड लिमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, आई एक्सप्लोर्ड कि हम जब कुछ भी अपना ऑर्डिनरी काम शराफत से, ऑनेस्टी से, जिस तरह हमें करना चाहिए उस तरह से करते हैं, वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है. What we all are supposed to do is do our job. हम सिर्फ अपना अपना काम, जो हम लोगों का डोमेन है, सिर्फ वो कर लेना ठीक से, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. That is the contribution that we need to make in our society. जी, यही बात है. एक चीज मुझे जो है ना बड़ी जहन में आ रही है, क्योंकि आपको पता है आज का शो हमारा जो है ना चिट चैट है, कोई ये पॉलिटिकल टॉक शो है नहीं. 14 अगस्त है, आपको पता है, और 14 अगस्त के हवाले से टॉक शो है. एक चीज़ मैं डीएसपी साहब आपसे पूछूंगा ज़रूर. 3 चीज़ें मुझे अपने मुआशरे में नज़र नहीं आती, विद ड्यू रेस्पेक्ट. एक, ये मेरिटोरियस सोसाइटी नहीं है जिस तरह बाहर होती है. सिंसियरिटी, लॉयल्टी, ये चीज़ें पे नहीं करती. यहाँ कुछ और ही शॉर्टकट्स हैं, कुछ और ही सिस्टम है. यहाँ हम अपने आप को जब इस तरह से सोचते हैं तो इस सोसाइटी में हम एबनॉर्मल लगते हैं. जब दूसरी सोसाइटी में जाते हैं वहाँ हम नॉर्मल होते हैं. मैं ब्रेक के बाद आता हूँ. ब्रेक हम पता नहीं, ब्रेक जो टाइम दिया, ब्रेक हम पता. वेलकम मेरा. ये चीजें मुझे जो है ना सोसाइटी के अंदर जो है ना मेरिटोरियस सोसाइटी, ये चीजें नजर नहीं आई. विद ड्यू रेस्पेक्ट, क्या कहेंगे? आपका जो ये सवाल है उसका जवाब आपके पहले वाले सवाल में. हमने पहले कहा कि हम हमेशा प्रॉब्लम्स की बातें करते हैं, सॉल्यूशंस के ऊपर नहीं आते. ये जो हमारा प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग सालों से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सोसाइटी मेरिटोरियस नहीं है, तो क्यों ना हम खुद वो बने जो मेरिट को प्रेफर करें. सही. वॉट एवर पोजिशन यू आर इनटू, आप जिस भी पोजीशन पे हैं, आपको अल्लाह ताला ने जो भी अपॉर्चुनिटी दी है, आप अपनी सीट के मुताबिक, अपनी पोजीशन के मुताबिक आप मेरिट को परपगेट करें. क्योंकि मुझे लगता है, जैसे आपने पहले बात की कि चेंज हमसे स्टार्ट होता है. हम ना दुनिया को चेंज कर सकते हैं, ना माशरे को, ना मुल्क को, लेकिन हम खुद में तो चेंज ला सकते हैं. और हमें नहीं पता कि ये कितने रिपल इफेक्ट्स क्रिएट करेगा, वो समंदर में कितने रिपल्स लाएगा, कि वो पूरी वेव आके चेंज लाएगी आगे जाके. तो मेरिटोरियस सोसाइटी नहीं है, लेकिन हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं. तो अगर हम अपने लेवल पे मेरिट को प्रेफर करना शुरू करें. मैं जब तैयारी कर रही थी तो मुझे हमेशा ये बताया जाता था, जब मैं मैट्रिक में थी, अगर आप ऐसे नहीं देंगी तो आपका A1 नहीं आएगा. तो मैं पहले थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ करती थी कि कैसे ऐसे कैसे होगा.
اور میں آپ کو یقین دلاؤں میرا A1 آیا اینڈ آئی ٹاپڈ ان مائی ہول اسکول. پھر جب میں کالج میں آئی تو کہا کہ اگر آپ کی سفارش نہیں ہوگی تو آپ کی سلیکشن کیسے ہوگی. تو دیٹ آئی آلسو کوالیفائڈ. جب میں آئی تو میری JPMC میں یہاں پہ سلیکشن ہو گئی. پھر جب میں نے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کی تیاری کی تو یہ میں سنتی آئی, لیکن میں نے کبھی آئی تھنک دیٹ آل وینٹ انہرڈ. جب آپ کا پیشن, آپ کے خواب اتنے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. مجھ سے جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ میرٹ پہ بات کریں تو میں کہتی ہوں کہ میں نے ہمیشہ میرٹ پہ ہی بات کی ہے, بیکاز آئی ایم دی پروڈکٹ آف میرٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں میرٹ ہی ہے. صحیح. اور میں اگر اپنی لائف میں پرپگیٹ کروں گی تو وہ میں میرٹ کو ہی کروں گی, اگر پرموٹ کروں گی تو میرٹ کو کروں گی. تو ہمارے معاشرے میں جتنی بھی خامیاں ہیں, کمیاں ہیں, تو وہ ہم سب کو مل کے شروعات کرنی پڑے گی. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی اپرچونٹی ہے جو آپ کسی کو دے سکتی ہیں تو آپ سفارش پہ نہ دیں, آپ میرٹ پہ دیں. آپ نے چینج لایا. اسی طرح جو آپ کی فیلڈ ہے, اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ نے میریٹوریس سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی وہ پودا, جس کی یہ پودے کی بات کر رہی ہیں, تو وہ پودا کیا ہے؟ وہ پودا چینج کا ہے, میرٹ کا ہے, ترقی کا ہے. یہ سارے پودے ہمیں مل کے لگانے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب, ہمیشہ کہا جاتا ہے سیاستدان کچھ پکاتے نہیں ہیں گھر میں, کچھ بناتے نہیں ہیں. ہم لوگ جو ہوتے ہیں یہ اس طرح بیٹھے رہتے ہیں گھر میں. ہاں سمجھے نا, گھر میں مطلب صرف یہ جو ہے نا, ہر چیز جو ہے نا ان کو بنی بنائی ملتی ہے. زندگی میں بہت سی اسٹرگل ہے, اسٹرگل کے بغیر لائف نہیں ہے. میوزک سے کچھ لگاؤ, کچھ ترانہ یاد ہوگا, یا کوئی ایسی چیز گھر میں پکانا, یہ لائف بھی تو ایک اپنی لائف ہے جو سیاستدانوں کی ایک چھپی ہوئی لائف ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ یہ سب ایسا نہیں ہے, یہ جو مس کنسیپشن ہے سیاستدانوں کے بارے میں. ہم جو خاص طور پہ جو خواتین سیاستدان ہیں, ہم باہر ضرور سیاستدان ہوں گے, گھر میں ہم وہی عورتیں ہیں. اور شاید سب میری طرح ہی ایسی ہی ہوں گی کہ چھٹی کے دن, مجھے تو کوکنگ کا چونکہ شوق بہت ہے تو میں چھٹی کے دن کوکنگ ضرور کرتی ہوں. بڑے ایونٹس جیسے عید ہو گئے, ان کے تہواروں میں مجھے خود کوکنگ کرنی. آج کتنے پروگرامز آپ کے ہیں؟ بہت زیادہ. ابھی آپ کے پروگرام سے اٹھ کے بھی ہمیں جانا ہے, 2 پروگرامز ہیں میرے, تو وہ کرنے ہیں. لیکن آج 14 اگست کو کیک بیک کیا ہے میں نے, تو وہ بچوں کی خواہش تھی, وہ ہم کر کے آئے ہیں. وہ کام تو چلتے رہتے ہیں. پلس یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سیاستدانوں کو ہر چیز پکی پکائی ملتی ہے. خاص طور پہ جو خواتین ہیں, دیکھیں ہم ابھی جو میں جس سیٹ پہ بیٹھی ہوں, ابھی آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, میں بہت زیادہ محنت کر کے آئی ہوں. کیونکہ خواتین کے لیے جو ہے نا یہ بڑا ہارڈ ہوتا ہے. آپ جو پہلے تو ڈاکٹر بننا, وہ ہمارے والد صاحب کی خواہش تھی, انہوں نے کہا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. ہم بنے ڈاکٹر. مجھے کوئی شوق نہیں تھا ڈاکٹر بننے کا, لیکن میں بنی, اور آج تک میں اپنی ڈاکٹری کو ساتھ لے کے چل رہی ہوں. لیکن سیاست میں خود آئی, کیونکہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ سیاستدان بہت برے ہیں, سیاستدان نے یہ کر دیا, سیاستدان نے وہ کر دیا. تو میں نے ایک دن یہ سوچا کہ وائی ناٹ می, مجھے خود بھی, میں چلی جاؤں نا سیاست میں. اگر میں سیاستدان اتنے برے ہیں, اگر ہم جیسے 4 5 6 لوگ آتے جائیں گے تو اچھے لوگ آئیں گے, قطرہ قطرہ دریا بنے گا اور چیزیں اچھی ہوں گی. جیسے ابھی ہماری میری تو بیٹیوں کی طرح ہی ہیں, یہ جو بات کر رہی ہیں, دیکھیں ہم آج سے یہ چیز سوچ لیں, تہیہ کر لیں کہ ہم نے کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کسی میں برائی ہے تو میں حتی الامکان یہ کوشش کروں کہ وہ برائی مجھ میں نہ ہو. اگر ہے تو اس کو میں ختم کر دوں. ہم یہ دیکھیں ہمارا علاقہ, جس علاقے میں ہم رہتے ہیں, ہم اس کو ماڈل بنا دینا. ہم اسکولوں کی بات کرتے ہیں کہ اسکول اچھے نہیں ہیں, آپ اسکول گود لے لیں. اسکولوں کو آپ وہاں جائیے, کام کریں, آپ خود کام کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے گورنمنٹ کام نہیں کر رہی, ٹھیک ہے یہ اس کو کرٹیسائز کریں, وہ ان کا تو اللہ تعالیٰ ان سے جواب دہی کرے گا, عوام بھی جواب دہی کرے گی. لیکن آپ بھی کسی پوسٹ پہ ہیں, آپ کام سٹارٹ کریں. جیسے میں نے بچوں کو لے کے, میں نے خواتین کو لے کے, کیونکہ میں اس میں وومن چیمبر میں بھی تھی, تو میں وہاں بھی خواتین کو ساتھ لے کے چلتی رہی ہوں. آج بھی میں خواتین کو ساتھ لے کے چل رہی ہوں. تو ہم اپنا کام خود سے شروع کر دیں, اور آج سے تہیہ کریں کہ ہم نے آج سے کرٹیسائز نہیں کرنا, آج سے ہم کنسٹرکٹیو پولیٹکس کی طرف جائیں گے. نصرت صاحبہ, جس طرح میں نے آج منیشا کو فون کیا, انہوں نے صحیح کہا
کہ آج میں جو ہے نا بہت ہی بزی ہوں اور بہت ہی یہ پروگرامز ہیں, اور سی ویو کا تو آپ کو پتہ ہے, ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, لیکن وہ ٹائم نکال کے آئیں. لیکن انہوں نے ٹائم بھی کوئی 4-5 مہینے لیے, بڑی مشکل سے ٹائم دیا ہے. آپ بھی بہت بزی ہوتی ہیں, پارٹی یہ وہ. آج کا دن تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے, کیک کٹنگ سیریمنی ہوتی ہے, پرچم کشائی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, ڈاکٹر صاحبہ کو بھی میں جانتا ہوں, ڈاکٹر صاحبہ کے گھر بھی آؤں, وہ بھی کھانا پکاتی ہیں. سننے والے اور دیکھنے والے لوگوں کو پتہ نہیں, آپ بھی جو ہے نا گھر کے اندر یہ ساری چیزیں کرتی ہیں, میں نے دیکھا ہے خود انسٹرکشنز دیتے ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ سبزیوں کی بڑی شوقین ہیں, اس میں کوئی کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں تو بیوی کی, عورت تو نہیں میں کہہ سکتی کہ اپنے گھر میں تو کون پکاتا ہے, لیکن بیوی کی پہلی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ اچھا کھانا ہو جو ہسبینڈ کو اچھا لگے. اب جب نیا کوک آ جاتا ہے تو وہ تو بالکل را ہوتا ہے, جتنا مرضی کیا ہے مجھے یہ بھی آتا ہے, مجھے یہ بھی آتا ہے, مجھے, لیکن جب وہ شروع کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ یہ کیا ہو گیا. پھر مہینوں لگ جاتے ہیں اس کو ٹرین کرنے میں, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. پھر آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے وہ کھانا بننا شروع ہوتا ہے. کئی دفعہ کچن میں جا کے مسالہ نکال کے بتا کے اب کرو, اب کرو, ایسے کرو, ایسے کرو. خود نہیں بھی پکانا ہو تو بھی یہ ہوتا ہے, لیکن خود بھی آپ کو پتہ ہے میں نے تو ویسے بھی آپ کی پوری فیملی کے ساتھ ٹاک شو کیا ہے, آپ کی بیٹی کے ساتھ ٹاک شو. تو وہ تھوڑا بہت اسپیشلی اوکیزنس پہ, عید ہو گیا, بقرعید ہو گئی, یا اور کوئی اس طرح کا برتھ ڈیز ہو گئی بچوں کی, میاں کی, تو اس میں پھر میں بہت جی جان سے لگ جاتی ہوں. سیاستدانوں کو 2 چیزیں یاد نہیں ہوتی, میرا اتنا ان سے تعلق ہے, واسطہ ہے. ایک ان کو جو ہے مہنگائی کا اندازہ نہیں ہوتا. میں جس سے بھی پوچھتا ہوں سوالات میں, ان کو مہنگائی کا ایسے ہوتا ہے بہت مہنگائی ہو گئی, اگر چیزوں کا پوچھوں گا اس کی کیا قیمت ہے, اس کی بات ہے, وہ نہیں ہوگی. کہتے ہیں یہ سوال تو مجھ سے کرنا ہی نہیں ہے. میں نے ایک سیاستدان کو کہا, میں نے کہا یہ سوال, کہہ رہے اگر تم نے یہ سوالات کیا امتیاز بھائی, میں دوبارہ تمہارے شو میں اگر آئی نا, ہے بھی لائیو شو, ایڈٹ بھی نہیں ہوگا. تو ایک یہ نہیں کیا, دوسرا ان کو قومی ترانہ یاد نہیں ہوتا. اگر میں نے ایک سوال کیا سیاستدان سے, منسٹر سے, میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں آٹے کی قیمت کیا ہے, اس نے کہا میں دکان دوری چلاتا ہوں. تو اور خود لاتے بھی نہیں ہیں نا. اس میں ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں یہ آٹا لانا, چاول, یہ کام تو ظاہری بات ہے ہم کر نہیں سکتے. اگر ہم آٹا اور چاول ہی گھر میں لے کے آئیں گے تو پھر بہت سے کام اور جس دکان میں جائیں گے وہاں کیا ہوگا. لیکن اگر جو سپلائی کی بات کرتے ہیں, چونکہ میں ڈینٹسٹ ہوں تو ہم اپنی چیزیں خریدتے ہیں, وہ مجھے ساری رٹی ہوئی ہے, کون سی چیز مہنگی ہوگی ہے. کیسے میں نے پھنسایا آپ کو, اب آپ ادھر ادھر کھیل رہی ہیں. نہیں, میں آپ کو یہاں آپ سیاستدان بن رہی ہیں, وہ ہم آپ کو وہ دوسرا یہ فروٹ میں ضرور خریدتی ہوں, تو فروٹ کی قیمتیں بھی میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کون سی زیادہ مہنگی ہوئی ہے اور کون سی کم ہے, وہ بھی فروٹ کی قیمتیں. لیکن باقی آٹا دال کا میں نے کبھی خریدا نہیں ہے. ڈی ایس پی صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یہ 24 آورز جاب ہے آپ کی, اور تھینک لیس جاب ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. ہماری بھی ایسی طرح یہ جرنلسٹ بھی نا, اور تھینک لیس جاب ہے. لوگ تنقید کرتے ہیں, سب کچھ کرنا چاہیے, سب کچھ. مطلب آپ گھر کے کام بھی اسی طرح کرتی ہیں, اور ایک دن بھی چھٹی آپ کی نہیں ہے, 7 ڈے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس پوزیشن پہ ہیں, آپ کی کولیگس ہیں, سب ان کے ساتھ ہوتا ہے. اتنی کالز, اتنے ایس ایم ایس, 600 ایس ایم ایس ہوں گے, 500 ایس ایم ایس ہوں گے, یہ مسئلہ, وہ پرابلم, یہ ایشوز, فلاں. اپنے آپ کو ٹائم دینے کے لیے ہوتا ہے. جس طرح یہ بڑے دن ہوتے ہیں, خود بھی سیلیبریٹ بندہ کرے. اب پہلے تو کرتے تھے, اب کیا کہیں گے؟ اب ٹائم نہیں ہوتا, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور ہماری فیملیز کو اکثر شکایت بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کسی بھی اوکیزن پہ نہیں ہوتے, نہ دیوالی پہ, نہ کسی عید پہ, کیونکہ کوئی نہ کوئی ہماری سیکیورٹی ارینجمنٹ, کوئی بھی ڈے ہو لیکن ہم لوگ باہر ہوتے ہیں. بس سیٹسفیکشن یہ ہوتی ہے کہ چلے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اور اپنی ان لائن آف ڈیوٹی ہیں. بٹ جو بھی ٹائم ملتا ہے, یہ میری ضرور کوشش ہوتی ہے کہ وہ میں اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کروں. اور اسپیشلی ہم سبلنگس کی عادت ہے کہ ہم لوگ مل کے کوکنگ کرتے ہیں, سارے بہن بھائی, سب کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. تو نہیں, یہیں پہ ہمارے کراچی میں تو ہماری سیلیبریشن یہ ہے, ہمیں لگتا ہے کہ سیلیبریشن وہ ہے جہاں پہ ہم سب ساتھ ہوں. اور سیلیبریشن کا بس وہی موقع ہے, تو ہم مل کے, اور اگر ہمیں کوئی موقع دے کہ آپ باہر جائیں گے یا گھر پہ رہیں گے, ہم کہیں گے ہم گھر پہ رہیں گے. اور اگر میں کہتی ہوں مجھے آف ملے تو میں اپنا موبائل کچھ دیر کے لیے یہ میرا سائیڈ ہو جائے اور یہ مجھ سے کوئی لے لے.
क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन है वो सबसे बड़ी हमारे लिए हिंड्रेंस है, 24/7 ऑन रखना पड़ता है, दूसरी चीज़ें। बट स्टिल आई वुड लाइक टू से कि हम सबको वर्क लाइफ बैलेंस, मुझे लगता है ये मिथ है जो कभी भी नहीं हो सकता, बट स्टिल हमें जो भी टाइम मिलता है वो हमें ज़रूर अपनी फैमिली को, जो हमारे अजीज़ हैं, जो करीब हैं, उनके साथ ज़रूर स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज़ हम नहीं जानते कि ये कितने कीमती मोमेंट्स हैं और फिर हमें कभी ऐसा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो स्टिल वी नीड टू, वो एक जो वर्क लाइफ बैलेंस है उनके साथ ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिरी मैसेज 14 अगस्त के हवाले से, और कौमी दिन है, कौमी ईद है, हमारी खुश नसीब कौम है हम, ये वतन मिला, ये धरती मिली, क्या कहेंगे? मीर साहब, मैं आज के दिन ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगी कि आज के दिन, ये जो दिन है आज़ादी का, ये हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की कदर कीमत क्या है। और आज के दिन हम सबको अहद करना चाहिए कि इस वतन के लिए, इस वतन को कामयाब करने के लिए, इसको कामयाबियों की राहों पर गामज़न करने के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन करें। और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान ज़िंदा सलामत ता क़यामत रहे। पाकिस्तान जिंदा। नुसरत साहिबा, मैसेज अपनी कौम के लिए, वतन के लिए, वतन के लोगों के लिए क्या कहें? देखिए, मैसेज यही है मेरा कि ये मुल्क है तो हम लोग हैं, ये मुल्क है तो ये इज़्ज़त है, ये मुल्क है तो ये ओहदे हैं। अगर मुल्क ही नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। कोई और हमारे ऊपर काबिज हो जाए या कोई और आज आके इसके ऊपर हमला कर दे तो फिर क्या होगा? फिर वो दौलत, वो जो भी चीज़ें आपने कमाई हैं और आपने समझा है कि शायद वो आपके साथ ता क़यामत रहेंगी और शायद आपकी कब्र में भी जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। मुल्क के साथ पूरी सिंसेरिटी होनी चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी छोटा से छोटा काम, उसमें पूरी सिंसेरिटी के साथ करें कि मैंने अपनी तरफ से बेईमानी नहीं करनी, बस इतनी सी बात है। दिल में तहिया कर लें कि मैंने अपने मुल्क के साथ बेईमानी नहीं करनी, इतनी सी बात है। मनीषा, क्या मैसेज होगा आपका वतन के लिए, धरती के लिए, मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए क्या कहेंगी? जैसे मैंने पहले कहा कि लोग कहते हैं कि अभी दिल नहीं चाहता, वो पेशेंट नहीं है, ये मत कहा करें। आज मेरी सबसे ये हम्बल सबमिशन है, दुनिया भर में आप देखें, उन ममालिक को देखें जिनके पास आज़ादी नहीं है, तब हमें रियलाइज़ होगा कि इस आज़ादी की कीमत क्या है, जब हम सफरिंग्स देखेंगे पूरी दुनिया भर में। दूसरा ये मैं कहूँगी कि हम लोग जिस तरह से, अगर हम किसी और आइडेंटिटीज़ में डिवाइडेड हैं, जो हमारी फरमोस्ट आइडेंटिटी है दैट इज़ पाकिस्तानी, और वो हर शहरी की एक ही आइडेंटिटी है कि हम सब पाकिस्तानी हैं। हम कहते हैं कि झंडे का ये रंग जो है ये माइनॉरिटीज़ का है, ये मेजॉरिटी का है। मैं कहती हूँ कि पूरा झंडा हमारा है और हम सब इस झंडे को रिप्रेजेंट करते हैं, इस मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और इस धरती ने हमें बहुत नवाजा है। अब वक्त आ गया है कि हम सब अपनी छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन से इस मुल्क के लिए कुछ करें, और जब भी कुछ करें तो ये ज़रूर सोचें कि मेरे एक अमल से उसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस इस मुल्क की तरक्की पे, इस मुल्क के मुस्तकबिल पे आएंगे। और मेरी एक दूसरी भी हम्बल सबमिशन है जो मैं आपके तवस्सुत से ज़रूर करना चाहूँगी कि अपनी सेफ़्टी और दूसरों की सेफ़्टी को ज़रूर इंश्योर करें और सेलिब्रेट वो करें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो और सिटीज़न्स की सिक्योरिटी के लिए भी हो। एरियल फायरिंग करना, दूसरी वो हरकतें करना जो कानून के खिलाफ वर्जी करती हों, उनसे गुरेज करें लाजमी। थैंक यू। हाँ, बड़ी मेहरबानी। मैं तो उस दिन को याद करता हूँ जब मैं फ़लस्तीन में था 2-3 महीने पहले, जब मैंने उनकी हालत देखी, जिनके पास वतन नहीं है, धरती नहीं है, मुल्क नहीं है, पहचान नहीं है, और जो तकलीफ़ में है, कर्ब में है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये मुल्क हमारी पहचान है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मुझे जो इज़्ज़त मिली है, जो मुझे मान मिला है, शान मिला है, इस मुल्क की वजह से मिला है, इस धरती की वजह से मिला है। ये मेरी पहचान है और इस मुल्क की पहचान हम है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, जहाँ भी रहूँ मैं पाकिस्तान हूँ। मैं पूरी दुनिया में जॉब भी करके आया हूँ, लेकिन यहाँ जो मज़ा है अपने मुल्क का, वतन का, अपनी धरती का, किसी और के यहाँ नहीं। दिन क़यामत तक ये पाकिस्तान कायम और दायम रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।